अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं। मैं बतूल राजपूत हूँ और आज हम बड़ी एक नई ख़बर है जो शेयर करेंगे। ऑल्दो सियासी मामलात उसी तरह के हैं, लेकिन कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। नून लीग की तरफ से बार बार ऐसे बयानात आ रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ तैयार हैं, लेकिन अपनी ही जमात में इतनी डिवीज़न होने के बावजूद वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ भी बार बार कहती है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन करने किसके साथ हैं। एक और ख़त लिखने के लिए इमरान खान तैयार हो रहे हैं। रिपोर्टेडली ख़त लिखा जा चुका है, बस उसकी नोक पलक सीधी की जा रही है। लेट्स सी कि उस ख़त का क्या नतीजा होगा। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कुछ परेशान कुन ख़बरें हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये है, बिल्कुल आज बात करेंगे। कुछ बात करने को और डायलॉग की बात हो रही है, लेकिन एक तो अच्छा हुआ आपने अपने आप को एक बार फिर अपना तारुफ कराया। मेरे ख्याल में ज़रूरी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम अपनी जो शो की प्रिपरेशन करते हैं उसमें जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ उन तमाम लोगों को जो हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं और वो तमाम गेस्ट। ये एक बार हुआ था कि आपको किसी ने आपके नाम के बगैर बुलाया था। नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा बोलेगा तो आई विल मेक श्योर कि वो आपको आपके नाम से बुलाएं। वैसे तो आपका नाम वैसे भी हर कोई जानता है, लेकिन अच्छा है कि आपने रिपीट किया, और मैं भी बार बार आपका नाम लूँगा ताकि तमाम मेहमानों को भी पता लग जाए। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और ये एक बेसिक डिसेंसी है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली वो कम नज़र आती है, लेकिन और कहीं ना हो, कम से कम इस शो के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोग उस डिसेंसी को बरकरार रखें, और अगर वो नहीं रखेंगे तो हम उन्हें बड़ी पोलाइटली रिमाइंड कराएंगे। पोलाइटली रिमाइंड करेंगे। And I thought I was politer. नहीं, हम इंश्योर करेंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा बतूल, फिर आगे चलें। मैं आपको हर जुमले में आपका नाम लूँ? नहीं फाद साहब, आप वैसे ही मेरा बहुत नाम लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं दस्तखत करने, आप खैर मेरा नाम बहुत लेते हैं, लेकिन नाम लेने की बात नहीं है फाद साहब। बात ये है कि आप बेसिक रिस्पेक्ट की बात, आप किसी को इज्जत देके बात करें, आपकी टोन बेहतर होनी चाहिए। मींस अ लॉट फाद साहब जी। अच्छा जी, अब जरा बात आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर पे मामलात जो हैं वो इस वक्त देखिए, जो कुछ हुआ आज वज़ीर आज़म ने जो है वो उस पर मीटिंग भी ली, और उस पर उन्होंने कोई फंड्स जो है उनकी रिलीज़ का भी कहा। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये सब कुछ जो है ना वो अब इन्होंने देर कर दी, ये होना ही नहीं चाहिए था। ये सिचुएशन मिस हैंडल हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और फिर उसकी वजह से बहाना मिला, एक वजह मिली इंडियन मीडिया को कि उस मामले को उछाला उन्होंने। मौका ही क्यों दिया? तो ये मिस हैंडल हुआ है। इसके हवाले से बाकायदा तौर पर सिर्फ ये पैसे रिलीज़ कर देना काफ़ी नहीं है बतूल। मेरे ख्याल में इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। ये जो भी जितनी भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो जाहिर बात है जो भी उसमें रीज़नेबल है, बहुत सारी उसमें बाय द वे रीज़नेबल भी हैं, उनको एक्सेप्ट करके जो भी है मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में ये देखने की ज़रूरत जो है वो है कि यहाँ तक मामलात आए क्यों, और somebody needs to be held accountable। और आज़ाद कश्मीर में चूँकि एक हिस्टोरिकली ये बात प्रूव्ड है कि एस्टैब्लिशमेंट या सेंटर की सपोर्टेड गवर्नमेंट होती है ऐसे ही, और वो आप उसको मिनी इस्लामाबाद ही समझ लें। तो अगर वहाँ पे इस तरह के हालात हों तो ये बहुत परेशान कौन सिचुएशन है, और चूँकि वो बॉर्डर एरिया है और उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो ये बिल्कुल इसका एक इमेज भी डैमेज करने वाला। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि जो है वो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे और ये मामला जो हैं वो खुश उसलूबी से अब रिजॉल्व कर ली जाएंगे। अच्छा, आज इसके अलावा और बहुत कुछ हुआ है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है जिसमें हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने आज पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो सदारत अब उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ की तरफ वापस जाएगी। 18 मई को मेरे ख्याल में उन्होंने वो इजलास बुलाया है अपना पार्टी का, और उसमें शायद ये फैसला हो जाए। अभी कुछ देर पहले उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी बड़ी तोपों के दहाने खोले और बड़ी बड़ी सख्त बातें की, और ज़्यादातर तकरीबन जितना मैंने उनकी स्पीच सुनी है वो इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहे हैं, और अपनी जो उनकी पार्टी की पोजीशन इस टाइम बनी हुई है उसको वो रीइटरेट कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक पोजीशन लेना और प्राइवेटली क्या काम करना वो हमेशा मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे पास बड़े अहम गेस्ट हैं, लेकिन जो हमारा आज का सेंट्रल थीम है ना बतूल, मेरे ख्याल में वो ज़रूरी है, और बहुत सारी जो मामलात जो हमारे सामने आ रहे हैं पिछले चंद दिनों से, उससे नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त एक मेन थीम पाकिस्तान में चल रही है, सियासी थीम, वो है डायलॉग।
ڈائلاگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اچھا پاکستان تحریک انصاف والے بار بار کہتے ہیں کہ جی ڈائلاگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ڈیل کے لفظ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو چڑ ہو گئی ہے. لیکن ڈائلاگ ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کس کے درمیان ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تمام تر معاملات ہیں یہ کئی دنوں سے ہماری سیاسی فضا میں جو ہے یہ گردش کرتے پھر رہے. اب سوال بڑا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ کی ضرورت کتنی شدت سے ہے, اور اگر تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کیسے ہوگا. یہ دو ایشوز ہیں. اچھا اب اس میں مثال کے طور پر, اور بائی دا وے یہ ساری جماعتوں کی طرف سے ہو رہا ہے, آپ نوٹ کریں, بلکہ ہم جو یہ تھیم اسٹیبلش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سنوا بھی دیتے ہیں کہ یہ پچھلے ہی چند دنوں میں کس کس جماعت کے کس کس اہم لیڈر نے اس تھیم کے اوپر بات کی. اور شروع ہم کرتے ہیں, چلے ایک لیٹسٹ شروع کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو اب مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے, جن کو میاں نواز شریف کے بہت قریب بھی کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں یہ بھی ایک تاثر ہے جو کہ بائی دا وے غلط نہیں ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس میں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی سوچ جو ہے وہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے. اور آج کے موضوع میں جو خبریت ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات کی وجہ سے ہی ہے. بالکل ایسی ہے, بڑا کھل کے بول رہے ہیں. اور دیکھیے یہ وہ تیاری ہو رہی ہے کہ یہ جو اب صدارت جاری ہے میاں نواز شریف کی طرف, یہ اس کے حوالے سے بھی یہ تیاریاں ہونی شروع ہوئی. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے سلیم صافی صاحب کے شو میں کیا کہا مذاکرات کے حوالے سے, ذرا سنیے. یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کے رانا ثناء اللہ. اچھا پی ایم ایل این کا کیا انٹرسٹ ہے ڈائلاگ میں, یہ ایک ایشو ہے, ہم اس پہ آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ایم ایل این یہ کہہ رہا ہے تو ذرا دیکھیے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب, جن کو اب ایک وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپی ہے, اور وہ سڈنلی ان کا جو پروفائل ہے وہ ہائی ہو گیا ہے, مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا, ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں. جو میرا لیڈر ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ مذاکرات ہوں, اس کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا. مگر یہ تو میرا ملک ہے نا, جس کو اپنے ملک کی فکر ہو وہ یہ کہے گا کہ بھائی بات چیت کرو, مسائل کا حل نکالو. قوم بڑی مشکل دورائے پر ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اچھا یہ تو ہو گئے سابق صدر عارف علوی صاحب. اب آ جائیں پرویز الہی صاحب پہ, جو کہ جو ہے اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں مذاکرات ہی موجودہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے, با اختیار حلقوں سے مذاکرات ہی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. بطول کیا کہتے ہیں, با اختیار حلقے. بانی پی ٹی آئی اپنی ذات نہیں ملک و قوم کے لیے مذاکرات پر رضامند ہوئے ہیں. عارف علوی کی مذاکرات کی دعوت کا مثبت جواب دینا چاہیے. موجودہ حالات میں مذاکرات سے انکار ملک و قوم سے خیر خواہی نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب, بالکل کلیئر ہے. یعنی اور یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ سب کا بہت دل چاہ رہا ہے بات کرنے کا, مچل رہا ہے, لیکن ہو نہیں پا رہی. اچھا اب آ جائیں آگے, یہ تو گیا. اب آئیں جناب جو اس ٹائم چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جناب بیرسٹر گوہر صاحب. آج وہ عمران خان صاحب کو ملے جیل میں, جب واپس آئے تو ان سے یہ سوال ہوا, تو دیکھیے انہوں نے آج اس حوالے سے کیا بات کی. خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی عام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے, لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں, میں ڈیل نہیں کر رہا. اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں, نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں. اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس بات کا موقف ہے کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یس خان صاحب ایک حقیقت ہے, پاکستان تحریک انصاف حقیقت ہے. سو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ یعنی کہ ہارڈ لائن نہیں ہے. اور مجھے تو ان کی سٹیٹمنٹ میں بڑی کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ڈیل نہیں کریں گے. تو یہ ڈیل اور مذاکرات کے درمیان جو گرے ایریا ہے اس کو ایڈریس کون کرے گا؟ آپ یہ کہتے ہیں آئے بات کرتے ہیں دین لیٹس سی, تو یہ تو بیٹھیں گے تو ڈیل یا مذاکرات ہو. وہ ڈیل کے لفظ سے نا, جو ڈیل کا لفظ جو ہے نا اس کو بڑی بیڈ ریپیوٹ مل گئی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ بکنے جا رہے ہیں, سم یہ کانوٹیشن بن گئی ہے, جبکہ ہے نہیں. لیکن بات وہی ہے, مذاکرات کا مطلب الٹیمیٹلی یہی ہے. اچھا اب مذاکرات کے حوالے سے ایک پی ٹی آئی کا ایک تھوڑا سا ایکسٹریم ورژن بھی ہے, اور ایک اور صاحب جو ان کے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. سنوائیے.
اب یہ ہے معاملات. اب اس میں صورتحال بطول کچھ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دل ساروں کا کر رہا ہے بات کرنے کا, لیکن کریں کیسے اور کس سے کریں؟ جو پی ٹی آئی پی ایم ایل اے نے کلیئر کر دیا کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں, اور وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, پارلیمنٹ میں بیٹھیں, باہر بیٹھیں. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہوں نے بھی بالکل کلیئرٹی سے کہا, یعنی ان کیس یو تھاٹ کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہے, تو وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں کہ بلاول صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. سنائیے. تو اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں بات کرنی ہے. پلیئرز کون ہیں؟ ایک ہے پی ٹی آئی یا اپوزیشن اتحاد کہہ لیں آپ, دوسرا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو کہ رولنگ کولیشن ہے, تیسرا ہے اسٹیبلشمنٹ, the dear establishment. ہاں. تو وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی نے مذاکرات کے حوالے سے. سنوائیے ذرا. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ فوج پہ حملہ آور ہو تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئیں. سو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے, فوج کہتی ہے جی مذاکرات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہیں. اب ہم نے دیکھا کیا بتاؤ, لیکن صدق کے دل والی آپشن موجود ہے وہ, ہاں, کہ اگر مجھے یہ پوچھنا ہے سوال کہ یہ اسٹیبلش کہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ صدق کے دل سے معافی مانگ لی. میرے لیے بڑا نیوزی ہوگا یہ بڑا واقعی میں اس کا ایکچولی اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ کیسے ہوگا, یہ مشکل سوال ہے. نیا سوال آپ نے ایک نیا اینگل نکالا ہے. اب یہ جو تمام تر معاملات ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کا ایشو تو ہو گیا, اب ہم گیسٹ ہمارے آگے ان کا بھی ہم تعارف کراتے ہیں کہ ڈائیلاگ کا جو تھیم ہے وہ تو یہ جس طرح یہ ٹیبل ہے, بطول میں اور آپ بیٹھے ہوئے, بڑی سی ٹیبل ہے, اس کے ٹیبل کے درمیان میں وہ رکھا ہوا ہے ڈائیلاگ ہے. سم امیجن کریں بڑا سا لفظ ڈائیلاگ کا لکھا ہوا ہے, چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ ڈائیلاگ تو ہم نے کرنا ہے, لیکن میں آپ سے نہیں کروں گا. اس نے کہا جی میں آپ سے نہیں کروں گا, اس نے کہا جی میں آپ سے نہیں کروں. اب کیا کریں؟ اب اس معاملے کا حل کرنا ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں اس کا حل, کچھ اپنا بھی تجزیہ پیش کریں گے. اور پہلے گیسٹ آ گئے. بالکل, آصف کرمانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر رہنما مسلم لیگ نون ہے اور آج کل بڑا کھل کے بول رہے ہیں, ناقد بھی ہیں اپنی پارٹی کے, لیکن ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک سیاسی حل موجود ہے. بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی کرمانی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم محترمہ اور فہد صاحب, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی بطول راجپوت میرے ساتھ موجود ہیں. کرمانی صاحب جی, تو تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا کرمانی صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ڈائیلاگ کی, ہمارے علاوہ ہر سیاسی جماعت, ہر سٹیک ہولڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے بات کرنی ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے, بات کرنی چاہیے. پی ایم ایل این میں ایک لیڈرشپ, پارٹی میں ایک لیڈرشپ کا چینج ہونے جا رہا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صدارت کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں, اور کرمانی صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہی خبریں ہیں کہ تمام تر جو عہدے ہیں وہ پوری بیسکلی ایک نئی ٹیم آ رہی ہے پی ایم ایل این میں کچھ دنوں میں. اس نئی ٹیم کے آنے سے آپ کا جو جتنا آپ کا تجربہ بھی ہے جماعت کا, آپ ان کی سوچ کو بھی سمجھتے ہیں, اور آپ جو اس جماعت کے اندر جو ایک تھنکنگ میں جو نیوانس ہے آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ایک چینج آف لیڈرشپ ہو رہی ہے پارٹی میں, اس سے کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی تھوڑی سی ڈائیلاگ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن سے ہٹ کر اور عمران خان صاحب کی ڈائیلاگ کی پوزیشن کی طرف موو کرے گی؟ جی شکریہ ونس اگین فہد صاحب فار ہیونگ می. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ فوج نے ایک راستہ دیا ہے انہیں, عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو, کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں اور ادارے سے نہیں. اور جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ صدقے دل سے معافی مانگیں, تو میرا خیال اس کا جواب آ گیا, اگر یہ صحیح میں نے پڑھا ہے, آپ مجھے گائیڈ کریکٹ می پلیز, کہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے کہ جی کہ ہم کیوں معافی مانگے, آپ ہم سے معافی مانگے. ایسا ہی ہے جی, کوئی ایسا بالکل جواباً کہا. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جہاں تک, اب دوسرا آپ نے فرمایا جیسے نواز شریف صاحب کا,
تو میں یہاں عرض کرنا آپ کے پروگرام کی وساطت سے ضروری سمجھوں گا کہ میں نے 2022 میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو میں لندن حاضر ہوا، اپنے ایک آفیشیل وزٹ پہ جانا تھا، تو میں میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس بات چیت کے، تو وہاں میں نے میاں صاحب کو جہاں اور باتیں کہیں تو واپس آ کے بھی میں نے انہیں میسج کیا کہ دیکھیے ہم الیکشن ہار چکے ہیں، ضمنی الیکشن 20 میں سے 15 سیٹیں ہم لوز کر گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو 2022 میں جولائی میں، تو بہتر ہوگا کہ آپ پارٹی کے اور حکومتی عہدے علیحدہ کر دیجیے۔ تو ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی یہ تجاویز دی ہوں میاں صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جو نقصان ہمیں ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ایک نیریٹو ہمارا ہوا کرتا تھا جس نے نواز شریف کا قد جون سا تھا وہ گراف بہت اونچا کر دیا تھا، جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، تو جب ہم نیریٹو لیس ہو گئے تو اس کے بعد پھر پارٹی میں ظاہر ایک سوچ تو آتی ہے کہ بھئی دیکھیے یہ تو فہد صاحب یہ جماعتیں ہوتی ہیں جو حکومتوں کو جنم دیتی ہیں، حکومتیں جماعتوں کو جنم نہیں دیتی، اگر حکومتیں جماعتوں کو جنم دیتی ہوتی تو آپ ہسٹری بھری پڑی ہے، صفایا ہو گیا، جب حکومت گئی تو جماعتیں بھی ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی معاف، میں صرف جو ابھی آپ نے ذکر کیا میں تھوڑا سا اس کو اسی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی نیریٹو کا ایشو ہے، بالکل ہے، اب سمجھنا ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جب میاں نواز شریف جب پارٹی کی صدارت سنبھال لیں گے اس کا ایک بنیادی جو ریزن ہے جو مجھے کم از کم سمجھ آ رہا ہے کہ انہیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اقتدار تو لے لیا ان کی جماعت نے، لیکن سیاسی طور پر ان کو نقصان ہو رہا ہے، اب اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کہ آپ نے بالکل کہا کہ انہیں اب ایک نیا بیانیہ چاہیے، وہ بیانیہ بنانے کے لیے ان کو اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا دور ہٹنا پڑے گا، آپ کو یہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے فہد صاحب یہ میں آپ کی بات سے پارٹلی ضرور ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے اب یہ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت میں بھی ہوں اور آپ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی لے کر چلیں؟ دیکھیے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ یا نیریٹو جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ہوتا ہے معاشی بیانیہ کہ ان کی کارکردگی کا بیانیہ، کہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو کامن مین کا ایشو ہے، غریب کا، مڈل کلاس کا، اس کے جو ایشوز ہیں اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ حکومت میں بھی رہیں اور آپ اگر کوئی ایسا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یا میرا نہیں خیال کہ اگر ایسی کوئی سوچ پائی جا رہی ہے تو وہ آگے چل بھی پائے۔ تو کرمانی صاحب پھر کیا کریں گے یہ؟ دیکھیں نا پھر فرق کیا ہے؟ ابھی اگر نئی ٹیم آ رہی ہے، میاں نواز شریف آ رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ جماعت میں جو جماعت کہہ رہی ہے، جو بات کر رہی ہے، اس کی جو پوزیشننگ ہے پولیٹیکل سپیکٹرم پہ، اگر وہ وہی رہے گی تو پھر سارا کچھ کرنے کا فائدہ کیا پھر؟ دیکھیے میں تو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ پارٹی کے صدر بننے والے ہیں اور قائد ہیں اس وقت، وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہو سکتے۔ فہد صاحب آپ کو یہ سوچنا ہوگا میاں صاحب کو، چونکہ آلریڈی پارٹی کو جو ڈیمیج پہنچا ہے، اب اگر ہم شتر منہ کی طرح ریت میں سر دبا لیں تو فائن، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن دیکھا جائے تو 8 فروری کو لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے ووٹ کے ذریعے ریوولٹ کیا ہے۔ اچھا، پھر پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو 4 سال میاں صاحب باہر رہے اپنے علاج کے سلسلے میں، جس کو سیاسی حرکیات کہتے ہیں، وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ آپ کا ایک 18 سال کا نوجوان ووٹر موجود ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ شاکی ہے، وہ اس نظام سے شاکی ہے، اور اس کی آپ کو جھلک نظر آئی 8 فروری میں کہ اس نے، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کسی کے حق میں ووٹ دیا یا کسی کے خلاف، اس نے اس نظام کے خلاف ووٹ دیا۔ جی کرمانی صاحب آپ کا نقطہ آ گیا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو کیسے سمجھیں گے کہ جب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہے ہی نہیں اور انہوں نے ہر طرح سے یہ اسٹیبلش کیا ہے، اور نواز شریف اگر مذاکرات کی بات کرنا شروع کر دیں تو کیا نواز شریف افورڈ تو نہیں کر سکتے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی، اور آپ کے اندر سے بھی، پارٹی کے اندر سے بھی اس کی سپورٹ نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا پارٹی کے سروائیول سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کو تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے۔ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ شاید میں ایکسپلین نہیں کر پایا پراپرلی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ جیسا میں نے کہا کہ آپ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لے سکتے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے پاور پالیٹکس کرنی ہے, اقتدار کی سیاست کرنی ہے, یا اقتدار کی سیاست یا عوام کی پالیٹکس, جو کہ نواز شریف صاحب کا ایک زمانے میں برانڈ تھا. بدقسمتی سے اس وقت جو پبلک پلس ہے وہ اتنی ہماری فیور میں نہیں ہے. یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے میاں صاحب کے لیے, لیکن میں کہتا ہوں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ, جیسے دیکھیے نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہمارے لیے بہت ایک بھاری پتھر ثابت ہوا جو ہم نے اٹھایا, لیکن اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑا. ایک اپ ہل ٹاسک ہے, لیکن میں دعا کرتا ہوں لیکن چونکہ ووٹ بینک تو جیسا تیسا بھی ہے وہ نواز شریف کا. بالکل ٹھیک ہے, اپ ہل ٹاسک تو ہے, لیکن اپ ہل ٹاسک اگر آپ نے اس پہاڑی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو ایک راستہ تو اختیار کرنا ہے, ایک گیم پلان تو آپ کے پاس ہونا چاہیے, ایک حکمت عملی تو آپ کی کلیئر ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے. اب اس وقت اگر میاں نواز شریف جو ہیں وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پارٹی کی صدارت سنبھال کر اور میں پارٹی کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بحال کروں گا, تو اس کے لیے کیا گیم پلان ہو سکتا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی جماعت کے پاس اس ٹائم سپیس کتنی ہے؟ کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو پھر آپ کے پاس اتنی سپیس ٹو منور نہیں ہوتی. وہ سپیس اب ہے, اور اگر ہے تو کون سی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ سپیس جو ہمیں ایک زمانے میں اویلیبل ہوا کرتی تھی وہ اب اتنی سپیس ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس سپیس کو دوبارہ کلیم کرنا چاہتے ہیں, ریکلیم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ حکومت کو آپ کو پھر خدا حافظ کہنا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا, پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا, کھل کر ایک طرف آئیں. یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ کیسے اپنی پنجاب اور وفاق کی حکومت نہیں چھوڑ سکتے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, آپ دیکھیے مرکز میں تو آپ کو مرکز میں تو سمپل میجورٹی تک نہیں ملی. آپ مرکز میں تو حکومت زبردستی آپ کو دی گئی یا لی گئی. آپ کو چاہیے تھا کہ مرکز میں حکومت کے بجائے آپ اپنی توجہ پنجاب میں رکھتے. چلے وہ تو اب ہو گیا, اب تو ہو گیا, اب کیا کریں, پھنس گئے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھنس گئے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ آپ کو مرکز سے پھر دستبردار ہوں. آپ کا جو فورٹریس ہے, جو آپ کا قلعہ ہے, جس میں اگر شگاف نہیں پڑا دراڑیں ضرور پڑی ہیں, اس کو پر کرنے کے لیے پھر میاں صاحب کو تمام فوکس جون سے ہے پنجاب میں. دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے کہ جو نواز شریف 2/3 میجورٹی لے کے آتا رہا, چاروں صوبوں میں اس کی حکومتیں بنتی رہیں. آپ آج دیکھیے کہ آپ کی جماعت ساؤتھ پنجاب میں کہاں کھڑی ہے, سینٹرل پنجاب میں کہاں کھڑی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور فیصلہ آباد ڈویژن وائپ آؤٹ ہو گیا. اپر نارتھ پنجاب میں دیکھیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری, غربت, اس میں اضافہ ہو اور آپ حکومت میں بھی ہوں. آپ کیا لوگوں کو جواب دیں گے جی کہ میں آپ کریٹیسائز کریں گے اپنی حکومت کو؟ ایکچولی یہی پرابلم ہے. کروائن صاحب بہت شکریہ, اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا. بطول یہی پوائنٹ آپ یاد کریں کہ جب میں اور آپ پہلے بھی کر رہے تھے, ہم نے یہ پوائنٹ کیا تھا کہ ان کے لیے اب یہ مشن امپاسبل ہو گیا ہے, ٹام کروز والا. اور ہم یہ بات مانیں یا نہ مانیں زیادہ تر لوگ, لیکن یہ حقیقت بن چکی ہے کہ نواز شریف کو بھی اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے پرو عمران خان پولیٹکس کرنی پڑے گی. ہاں اچھا, اب دیکھیں نا یہ آپ نے کتنا مزدار نقطہ اٹھایا ہے. اب کرمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی اب پھنس گئے ہیں اور ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لے سکتے آپ. اور بائی دا وے یہ ایک یونیورسل ایک پرنسپل ہے, اصول ہے. یہ میں نے آج سے پہلے سنا نہیں. ہاں یہ بڑا مشہور یہ ایک سینگ ہے کہ تو اب لیکن نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں نہیں تو کم از کم دو مزے نہیں تو 1.5 مزہ لیں. اچھا وہ کیسے لیں گے؟ میرے خیال میں شاید وہ کوشش ان کی ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے, وہ کام کر رہی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو یہ احساس ہو گیا ہے, یا ان کے ساتھیوں کو, رانا ثناء اللہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اسے میں سمجھ آ رہی ہے, انہیں بطول احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا اب وہ کیسے کریں؟ یہ بات ٹھیک ہے کرمانی صاحب. ریسنٹلی بھی جو ایک گروپ بنا تھا, آپ نے اس کا حشر بھی دیکھ لیا. بالکل, اس گروپ کے ایکٹیو ہونے سے پہلے ڈی جی کی پریس کانفرنس آ گئی, بالکل ہو گئی تھی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل کام ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا اور باریکی میں جانا پڑے گا. لیکن میرے خیال میں بریک لے لیں, اور بریک کے بعد ذرا ہم بات کریں گے کہ یہ جو سارے مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے, کیونکہ ہم نے 2-3 موقف دیکھ لیے ہیں. ایک ہارڈ لائن ہے, ایک تھوڑا سا زیادہ ریشنل ہے. ایکچولی پی ٹی آئی کے اندر کتنی سٹرگل ہو رہی ہے ڈائیلاگ کے حوالے سے, اور خاص طور پر میں فوکس کروں گا سابق صدر عارف علوی پہ. ان کو ایکچولی ایک امپورٹنٹ ٹاسک ملا ہے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے بہت سارے موقف دیے, اس میں سے اصل موقف کیا ہے اس کو ڈھونڈیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے.
پروگرام میں خوش آمدید. اور ہم بات کریں کہ ملک میں مذاکرات کا ماحول بن گیا لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاکرات کو لیڈ کون کرے گا, آفر کون کرے گا, قبول کون کرے گا, لیکن سب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو. اور پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے اس سے بات کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیں اس میں نا بطول ماحول تو بالکل بن گیا ہے لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی نا بیچ میں تضادات بھی ہیں. مثلا مثال کے طور پر ابھی ہم نے نون لیگ کی بات کی اور مجھے تو یعنی یہی سمجھ آ رہی ہے, میری جتنے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, مختلف آراء ہیں لیکن جب آپ نون لیگ کے اندر بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں. یہ بالکل کلیئر ہے اس پارٹی کے اندر, خاص طور پہ یہ ایک تھنکنگ ہے بطول کہ ہماری گورنمنٹ میں آنے سے جو ہمیں ہماری سیاسی طور پر جو ہمیں نقصان ہوگا, ایک تو فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ آپ اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں لیکن اس اقتدار میں ہونے سے آپ اپنی سیاست کو پکا کرتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا اگلا الیکشن پکا ہو. یہ بات تو کلیئر ہے کہ پنجاب میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں نون لیگ کا بڑا برا حال ہوا ہے, بہت ہی برا حال ہوا ہے, اور وہ چاہے جو مرضی آ کے پبلکلی کہیں لیکن انٹرنلی تو سب کو معلوم ہے کہ معاملات کیا ہیں. اچھا اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا, جو سننے کو مل رہا ہے وہ کچھ نون لیگ کے اندر یہ ہے کہ جی ہم اگر میاں نواز شریف ایک نئی ٹیم لے کر پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں جو سنبھالنے جا رہے ہیں اگلے 5-6 دن کے اندر, اس کے بعد جو ایک نیا بیانیہ بنے گا. اچھا تو obviously اگلا سوال ہوتا ہے بھائی وہ نیا بیانیہ کیا ہوگا, ووٹ کو عزت ہو تو نہیں ہو سکتا. اور فات صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو نیا بیانیہ الیکشن سے پہلے نواز شریف نے بنانے کی کوشش کی وہ لوگوں نے کنسیڈر نہیں کیا, الیکشن کے بعد والا کنسیڈر نہیں کیا, ووٹ کو عزت دو تو بالکل ہی کنسیڈر نہیں کیا. لیکن اب نواز شریف جو بیانیہ بنانے جا رہے ہیں اٹ از عمران خان اورینٹڈ نیریٹو. ہاں اب وہ کیسے ہوگا دیکھیں اس کے لیے ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس ٹائم آج کے دن پاکستان میں 2 پولز ہیں, جس طرح نہیں ہوتا ساؤتھ پول اور نارتھ پول یا ایک ایکسٹریم ون سائڈ اینڈ ایکسٹریم ادر سائڈ. تو اس وقت جو 2 ہی ہیں, 2 جو سائڈز ہیں نا, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ میرے خیال میں اگر آپ اس کو فل اسکرین کر دیں تو لوگوں کو نظر بہتر آئے گا. ایک طرف نواز شریف, ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ 2 پولز ہیں. اب اس کے درمیان پولیٹکس ہو رہی ہے. اب اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور گورنمنٹ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے قریب ان کے, جو کہ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اس ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس ٹائم پکڑا ہوا ہے. اب جس نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے دور کر اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کرنا ہے, اور لیٹس ازیوم کہ وہ میاں نواز شریف ہیں, تو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ انہیں اب تھوڑا سا عمران خان صاحب کی پوزیشن کی طرف موو کرنا پڑے گا. اب یہ آن پیپر اور آن تھیوری میں تو بڑا ہے کہ جی بالکل اگر آپ تھوڑا اس طرف جائیں گے تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہو رہے ہیں لیکن آپ بائی ڈیفالٹ پرو عمران خان بھی ہو رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہوگی نا لاشعوری طور پر. اگر میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کرنے چاہتے ہیں تو کیونکہ دوسری اینڈ پر عمران خان ہے تو ان کی پوزیشن آٹومیٹکلی پرو عمران ہوتی جا رہی ہے. اب ایکچولی پریکٹیکلی یہ کیسے پلے آؤٹ کرے گا, یہ ہے وہ اصل کہانی. اور کیا میاں نواز شریف نئی ٹیم کے ساتھ پارٹی سنبھالنے کے بعد اپنے آپ کو اپنی ہی گورنمنٹ سے تھوڑا دور کر سکتے ہیں؟ اور کیا عمران خان کو ضمانتیں دلوا پائیں گے, جیسے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ کیا ہوگا. اب اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, یہ وہ امپورٹنٹ ایشو. پی ٹی آئی نے ڈائلاگ کے حوالے سے بالکل کلیئر باتیں کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ڈائلاگ سے ان کو فائدہ ہوگا تو کیا ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو کیا ہوگا. اور جو خط لکھنے جا رہے ہیں اب وہ خط بھی اسی سے جڑا ہے. تو اسی حوالے سے پھر ہم بات کر لیتے ہیں. بالکل. شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کریں, رہنما تحریک انصاف. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب جوائن کرنے کے لیے. جی تھینک یو. تو شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا اب ڈائلاگ کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ تو ہم نے سن لی, لیکن کیا واقعی میں کوئی آپ کے بیک چینل مذاکرات کہیں پہ کوئی ہیڈ وے ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے ان جماعتوں سے؟ کیونکہ دیکھیں فوج کے ساتھ تو آپ بات نہیں کر سکتے, تو کرنی تو جماعتوں سے ہی ہے. اب اس میں کچھ لچک آئی ہے؟
دیکھیں لچک تو ہمارے پاس پہلے دن سے تھی. کریں یہ آج اناؤنسمنٹ کریں, جوڈیشل کمیشن ہم کل بنا رہے ہیں, تمام فارم 45 کا ہم آڈٹ کرائیں گے. آ جائیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہر طرح کی گفتگو کرنے کو تیار ہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کٹھ پتلی بن کے مسلط ہو جائیں اور اس وقت کا پرائم منسٹر کاکڑ یہ کہے کہ میں اگر فارم 47 کی بات کروں گا تو پی ایم ایل این کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, اور جاوید لطیف آ کر کہے کہ ہاں جی اگر میں جب اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نواز شریف کل کا بھی کھولیں گے. اگر اس طریقے سے آپ مسلط ہو جائیں ریجیکٹڈ لوگوں کو, جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے, آپ تسلیم کریں کہ جی ہاں لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, آپ دیں حق کے حکمرانی عوام کو, عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ کو مینڈیٹ تسلیم کریں. لیکن جو رات کی تاریکی میں جس طرح رزلٹ بدلے گئے, میرا حلقہ آپ کے سامنے ہی ہے, یہ سارا آپ کا میڈیا ہاؤسز میرے کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں, سارا دن میرے ساتھ تھے, آپ کا انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا میرے ساتھ, انہوں نے سارے رزلٹ دیکھے. اچھا, اب اگر ڈائیلاگ کی آپ نے پوزیشن کلیئر کی اور آپ نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور فارم 45 اور 47 کو آڈٹ کرا دیں, اس پہ کوئی یعنی کہ کوئی آفیشیل پوزیشن شعیب صاحب کو ڈسکشن ہوئی ہے؟ آج آپ بھی میرے خیال میں شاید گئے تھے اڈیالہ. ایک تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور دوسرا یہ کہ جو ڈائیلاگ کے اوپر کچھ پوزیشن کلیئر ہو رہی ہے کہ جی یہ ہماری آفیشلی 1 2 3 ہماری یہ پری ریکوزٹس ہیں, یہ اگر کر دیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. یعنی بیان بازی سے آگے جا کے کچھ پارٹی پوزیشن میں کلیئرٹی آ رہی ہے جو کہ پریزنٹ کی جا سکے فارملی دوسری جماعتوں کو. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج میری ملاقات ہوئی ہے اور میڈیا نے سارے سوال جواب بھی یہ کیے ہیں اور خان صاحب نے اس کا پراپر جواب بھی دیا ہے. دیکھیں ان کے اوپر نہ تو ہمیں ٹرسٹ ہے, نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ شہباز شریف میں جرات ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی آفیشلی ہمیں کوئی آفر کر سکے. ہم کوئی رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر تو نہیں جا کر کے کہیں گے کہ ہاں جی آ جائیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, آ جائیں جی, ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا. یہ کٹ پتلی ہیں, نہ یہ فیصلہ سازی کا ان کو اختیار ہے, ان کو مسلط کیا گیا ہے, یہ سارا لندن ایگریمنٹ کا پارٹ ہے. بات چیت کس سے کریں گے پھر شعیب صاحب, بات چیت کس سے کریں گے پھر؟ چلیں مان لیا آپ کی پوزیشن ہے, آپ نے کہا کہ جی ان کے پاس پاور نہیں ہے, فوج تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھی, انہوں نے تو کلیئر کر دیا, تو پھر بات چیت کس سے ہوگی؟ بات چیت تو بڑی سمپل ہے. بات چیت ہم تب کریں جب یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آ جائیں. ہم آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں. دیٹس آل. کوئی بھی, ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں, انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. مگر ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر ہم کسی بات پہ اچھا, اگر دوسری جماعت, آئین یہ کہتا ہے حق حکمرانی عوام کا ہے, عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو تسلیم کریں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, لیٹس اسیوم, آپ کی بات میں آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ کسی پبلک بیان کے اوپر تو آپ اپنی پالیسی نہیں بنا سکتے, فیئر انف. لیکن اگر باقاعدہ بات کو آگے چلانا ہے تو انگریزی میں ایک ٹرم ہوتا ہے نا شعیب صاحب کہ ٹاکس اباؤٹ ٹاکس. سو ٹاکس اباؤٹ ٹاکس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ اچھا جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا. یہ کہنے کے لیے بھی آپ کو آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, اس کی بجائے کہ صرف میڈیا پہ بات کریں. یہاں تک آپ کی پارٹی کی پوزیشن میں فلیکسیبلٹی ہے کہ کم از کم ٹاکس اباؤٹ ٹاکس شروع کی جائے. دیکھیں اگر یہ آفیشلی ان کا کوئی دعوت نامہ آتا ہے کہ جی ہم ملک کی بہتری کی خاطر ٹاک کرنا چاہتے ہیں, یہ ہماری گفتگو ہے, ہم اس کو پارٹی میں کنسیڈر کریں گے. ہمارے 2 ادارے اپنی ہے, ہماری کور کمیٹی میں رکھیں گے اور وہ اعلامیہ کر کے اس کے جو منٹس ہوں گے ہم ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہم اس کا جواب دیں گے. دیکھیں ملک کو 2 سال میں انہوں نے تباہی کے دانے میں پہنچا دیا. آج آپ کے سامنے ورلڈ بینک کی کیا رپورٹ آ چکی ہے, آدھی آبادی جی شعیب شاہین صاحب ایک نقطہ لے لیجئے پلیز. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ کی کالیگز یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان 3 جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. پاکستان میں سیاسی جماعتیں تو یہی ہیں. اب معذرت کے ساتھ سر, آپ کے لیے نئی سیاسی جماعتیں تو نہیں بنیں گی نا. بلوچستان میں باپ پارٹی ہے, وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی, کے پی کے بھی ریلیجس پارٹیاں, وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں. اسی طرح صرف یہی 2-3 پارٹیاں بچتی ہیں جن سے آپ نے بات کرنی ہے. باقی کیا سندھ کی نیشنلسٹ جماعتوں سے آپ بات کریں گے؟ باقی تو کوئی پارٹیوں کی سیاسی حیثیت ہی نہیں ہے جن سے آپ مذاکرات کریں. تو یو آر باؤنڈ ٹو ٹاک ٹو دیز پولیٹیکل پارٹیز, پرٹیکولرلی ڈی جی کی پریس کانفرنس کے بعد. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز یہ 3 جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ڈاکہ زنی کے ذریعے ریجیکٹڈ صورت میں آ کر مسلط ہو گئے ہیں, ہم اس لیے ان سے بات نہیں کر رہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایجنڈا لے کر آئیں
کہ ٹھیک ہے آئیں ہم آڈٹ کراتے ہیں, ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, یہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں اپنی پالیسی دیں گے. آج آپ کے سامنے یہ تسلیم کرتے ہیں ان کا دی دین پرائم منسٹر, کمشنر راول پنڈی, نثار چیمہ, مصطفیٰ MQM کالا, کامران ٹیسوری, یہ سب تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ جناب جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ کا پورا انٹرنیشنل میڈیا, نیشنل میڈیا اس بات کو مانتا ہے, اور آپ کے پاس سارا, مجھے بتائیں چیف الیکشن کمیشن رات کے 12 بجے جاتا ہے, اس وقت تک ہم 180 سیٹیں جیت رہے ہیں, 3 گھنٹے بعد کہاں سے واپس آیا, آج تک اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. واپس آتا ہے, واپس آ کر کے 3 بجے کے بعد رزلٹ رکتا ہے اور بدلنا شروع ہو جاتا ہے. جو کچھ انہوں نے مینوپولیشن کیا وہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہے, پوری قوم نے دیکھ چکی ہے. لیکن اگر ہم ان کو کوئی آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈالے اور کہیں آپ کہ جائیں جی آپ ان سے بات کریں, کس موضوع پہ ہم بات کریں؟ سب سے پہلے وہ اللیجیٹیمیٹ اپنی اس بات کو تو تسلیم کریں کہ ہاں جی یہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے, یہ بات تو تسلیم کریں کہ یہ ڈسپیوٹڈ مینڈیٹ ہے, اور آئیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ اور ہم آ کر کے جناب الیکٹڈ لوگ ہیں, آ کر کے بیٹھ گئے, مسلط ہو چکے ہیں, اب آپ آئیں ہمیں تسلیم کریں اور آئیں اس سے آگے چلیں, وہ ہم نہیں کریں گے. تو اب اس میں اگر بات کو آگے بڑھانا ہے, فائنلی میں جاننا چاہوں گا, تو اس میں پھر کیا یہ آپشن اوپن ہے کہ اگر مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں یہ کہا جائے کہ انیشیٹو لیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آئیں کو پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں, یا پارلیمانی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آمنے سامنے بیٹھیں, اور یہی جو باتیں آپ اس وقت آن ایئر مجھ سے اور بطول سے کر رہے ہیں, یہی باتیں آپ اس کمیٹی میں جس میں حکومتی ممبران موجود ہیں آپ ان کے سامنے رکھیں اور بولیں یار یہ کریں, تو ہم باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع کرتے ہیں. اور بالکل شعیب صاحب اسی سے یہ نقطہ بھی نفی کر لیجئے کہ جو پارلیمنٹ میں نمبر تو شاید نون لیگ کے زیادہ ہوں یا پیپلز پارٹی کے مل کے زیادہ ہوں, لیکن بڑی سیاسی قوت تو آپ ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, یہ میڈیا بھی مانتا ہے, آپ لوگ جن کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. تو آپ ایک بڑی سیاسی قوت کی حیثیت سے خود ڈائلاگ کا آغاز کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ کو حکومت میں ہونے کی ضرورت نہیں کرنے کے لیے. دیکھیں جو آپ نے پارلیمانی کمیٹی کی بات کی, مجھے بتائیں 2018 کے الیکشن میں کہا گیا جی دانتے بھی ہے, سب سے پہلے ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنائی, یہ ارسپیکٹیو کہ انہوں نے اس سے کوآپریٹ نہیں کیا. پھر میں آگے آتا ہوں 16 مہینے 2022 میں جو نو کانفیڈنس ہوا, 16 مہینوں میں انہوں نے ایک کمیشن نہیں بنایا, نہ ایک کمیٹی بنائی تاکہ ہم اس کو ڈگ آؤٹ کر سکیں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی اگر ان کی نیت واقعی درست ہے, اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, تو بنائیں, اناؤنس کریں جوڈیشل کمیشن. یہ اس طریقے سے ملک کو چلانا, اور ہماری اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کسی مارکیٹ چلے جائیں, کسی پبلک پلیس میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, آپ کو خود سپورٹس میں چلے جائیں, کسی پروگرام میں چلے جائیں, آپ کو خود اوورسیز میں چلے جائیں, نظر آئے گا کہ جی بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, جی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پک لیں گے, پھر گفتگو جاری رکھیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پورے پروگرام ہی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مذاکرات کا راستہ کس طرف جائے گا. اب دیکھیں نا, اس میں جو شعیب شاہین صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں وہ یہ تو کہنے کو تیار ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, مگر وہ اپنی جو ہے وہ پری ریکوائرمنٹس کہہ دیں یا پری کوالیفیکیشنز کہہ دیں کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے, پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے. اور وہ اس ٹائم ایک دوسرے دے ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, میڈیا کے ذریعے بات ہو رہی ہے, جی پہلے آپ یہ کریں, پہلے آپ یہ کریں. میرے خیال میں ٹاکس اباؤٹ ڈائلاگ تو ہو رہا ہے, لیکن ایکچولی ڈائلاگ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کی میں آپ کے سامنے 2 وجوہات رکھتا ہوں, کوئکلی آئی نو ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت ماحول جو ہے پاکستان میں, سیاسی ماحول, وہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا کہ آپ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں. ابھی تو غصہ ہے, ابھی اب خواجہ آصف صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے بڑی دھواں دھار قسم کی, اور آرٹیکل 6 کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اس سے پہلے عمر ایوب صاحب نے تقریر کی. تو ٹیمپریچر اس ٹائم جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا, بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریس کانفرنس آ گئی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی کی طرف, پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, ہر طرف جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے. ڈائلاگ کے لیے اس کو ایک سرٹن لیول تک نیچے آنا پڑے گا, وہ ابھی نہیں آ رہا, پہلی بات. دوسرا, ابھی تک بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ یہ مینٹین کرتے ہیں کہ ان کے لیے ڈائلاگ کرنے سے ان کی پاپولیرٹی کو, ان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا, اور عمران خان صاحب خود بھی یہ سمجھتے ہیں. اسی لیے ٹاکس اباؤٹ ٹاکس تو ہوگا, ڈائلاگ کے بارے میں یہ بات تو ہوتی رہے گی کہ جی ٹھیک ہے ہونا چاہیے, ملکی مفاد میں ہونا چاہیے, مگر اتنی زیادہ اس پہ وہ اس کی وہ لگائیں گے کہ جی ریکوائرمنٹس, کہ وہ نہ کرنے والی بات ہے.
اور ان کو یہ ان کی یہ کیلکولیشن ہے پی ٹی آئی کی کہ خان صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں بیٹھ کے وہ مزید پاپولر ہو رہے ہیں, اگر وہ جیل کا وقت برداشت کر سکتے ہیں تو جو ان کی پوزیشن جو ہے اور ان کی پارٹی کی پوزیشن ہے اس کو نقصان نہیں ہو رہا. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائلاگ کے بارے میں بات کرنا تو ایک ریزنیبل سی چیز ہے, لیکن ایکچولی ہونا جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. سب سٹیک ہولڈرز نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان نہیں ہے. عمران خان اور ان کے حمایتی یہ نہیں مانتے, لیکن ایکچولی اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں تو ان کا ووٹر اتنا بلائنڈ فالوور ہے عمران خان کا کہ وہ اس کے کسی بھی ڈیسیژن کے اوپر جائیں گے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بھی کر لیں, ٹاکس نہیں ڈیل بھی کر لیں, تو ان کا ووٹ بینک کہیں نہیں جائے گا. اس قدر ہائٹ پہ پاپولیرٹی کے عمران خان پہنچ چکے ہیں. اگر وہ یہ ریئلائز کر لیں تو مذاکرات ضرور آگے بڑھ سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.